बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसने एक बार फिर एक नई लहर का आप कह लें कि आगाज़ हो चुका है। एक तरफ शांगला में चीनी इंजीनियर्स के काफ़िले के ऊपर हमला। अब ये चीनी इंजीनियर्स थे और ये दासू में एक अपने कैंप की तरफ जा रहे थे इस्लामाबाद से कोस्तान की तरफ। वहाँ पर ये हमला हुआ और ड्राइवर समेत 6 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और तुर्बत पर पाक बहरिया की जो बेस है वहाँ पर हमला की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया है। 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और फिर डेरा इस्माइल खान में भी कुछ मुठभीड़ हुई है। 4 दहशतगर्द वहाँ पे भी मारे गए। दहशतगर्दी में ये हालिया लहर जो आई है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब आर्मी चीफ ने कमांड संभाली थी और आते ही उनकी सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो KPK में था और हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफ़गानिस्तान उस तरफ था। तो ये मतलब कि बहुत गहरी गड़बड़ जिनकी ख़बरें हमारे पास नहीं होती, ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर बल्कि इस लेवल के ऊपर महसूस भी की गई थी, नोटेड भी थी और उसके ऊपर काम भी हुआ। और जो ख्वाजा आसिफ साहब इस दहशतगर्दी के वाक़यात की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि जी के उनसे बुला के पूछ ही लिया जाए, असम्बली में उनको तलब कर लिया जाए और फिर उसके बाद सिस्टम के अंदर से जो तड़ख पड़ख शुरू हो गई है। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फ़ौरन उनका लबो लहजे में एक आपको हल्की सी लग़ज़िश, एक ज़रा जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं वो थोड़े से, और अब काफ़ी दिनों से चुप भी हैं, इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे। ये बात रुकने वाली नहीं है, ये बात किसी न किसी लेवल के ऊपर बल्कि बड़े लेवल के ऊपर कहीं पर से इशारा मिलने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब जैसा बंदा जो है वो ये इस तरह की बात करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। दूसरी, इमरान खान साहब इस उम्मीद से हैं कि जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर मुतय्यन हैं, जो बेसिकली इमरान खान साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले इमरान खान साहब हैं, अगर हम उनका ज़िक्र करें, जो साइफ़र लहराने वाले इमरान खान साहब थे उनका ज़िक्र करें, तो वो पाकिस्तान में उनकी हैसियत एक वाइसराय की है। अगर हम उस माइंडसेट के साथ बात करें तो अब तो वो ये नहीं कह रहे हैं ना कि अब तो कल तक वो इतराज़ था कि मेरी हुकूमत अमेरिका गिरवा रहा है, अब मेरी हुकूमत अमेरिका बचा क्यों नहीं रहा या मुझे वापस हुकूमत में क्यों नहीं ला रहा। तो वो सफ़ीर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अमरीकी सफ़ीर से, कि वो जेल में आकर उनसे मुलाकात करेंगे। ये आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बात कही। ये महज खुशफहमी है या इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो इसराइल वाले या कह लें कि जो इसराइल नवाज़ जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, वो जब बातें करते हैं इमरान खान को अमेरिका का दोस्त करार देते हैं और वो कहते हैं कि वो जेल में है और उसको कोई उसकी अमेरिका को कदर करनी चाहिए, अमेरिका को परसू करना चाहिए, अमेरिका को निकालना चाहिए। ये सारे इशारे ये इस बात का सबूत हैं या ये इशारा ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि खान साहब जो हैं वो लाए भी उन्हीं की तरफ से गए थे और उन्होंने आके सर्व भी किया, ये गिराए भी उन्हीं की तरफ से गए थे। और तासुर जो है वो साइफ़र ने इमरान खान साहब की सियासत खड़ी कर दी और ये साइफ़र वहीं से आया था जहाँ से इमरान खान साहब को उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि जी जो बाइडन जो है वो उसकी हुकूमत हिल जाती है अगर डोनाल्ड लू जो है वो सही बात कर देते। डोनाल्ड लू की दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस पर बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। और आखिरी बात जो है वो जो लुच फराई हुआ पड़ा है इस वक्त आहद चीमा वाले मामले के ऊपर, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का, ये बात आज आप लिख लें। मैं ये बात स्मेल कर रहा हूँ, मेरी कुछ एचिसन कॉलेज के जो असातिज़ा हैं उनसे जो गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं वो उनका ये गुमान है, उनका ये ख्याल है, उनकी ये फीलिंग है, हंच जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो उस सिस्टम में बैठे हुए हैं और वो चीज़ें समझ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये गड़बड़ कुछ और है, बिल्ली थैले से आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में बाहर आएगी। अलबत्ता आहद चीमा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक लेटर लिखा है गवर्नर साहब को और उन्होंने कहा है पहले तो उस सारे सिस्टम को जो उनको जिस मुश्किल का सामना था, पहले ये मेरी जो कुछ टीचरों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आज चीमा साहब ने कुछ बहुत ज़्यादा फेवर ली है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी ये तो काम होते हैं, ये हर क्लास में कोई 2-4 बच्चे जो हैं वो लॉन्ग लीव के ऊपर होते हैं। उन्होंने अपना
سیٹ جو ہے وہ فریز کروائی ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا, جس کی طرف اشارہ احد چیمہ صاحب نے اپنے گورنر پنجاب کے نام لکھے گئے خط میں کیا ہے, کہ پہلے ایک ایلیٹسٹ جو سوسائٹی ہے پاکستان کی, ایلیٹ آف دا ایلیٹ, جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں, ان کو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی ہمارے ایک صحافی دوست ہے, ان کا بیٹا یہاں سے پڑھ کے گیا, تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر فیس کچھ 5-6 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. پھر وہ کچھ شمیم صاحب کوئی پتہ نہیں کون آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ اس کی فیس زیادہ ہونی چاہیے, اتنا بڑا مینٹین کرنا سارا فنڈز کے اوپر چلتا ہے, فیس بڑھائیں. تو اب اس کی فیس جو ہے, یہ جو بیکن ہاؤس اور یہ جو بیکن ہاؤس اور لاہور گرامر, اس طرح کے جو سکول ہیں, ان کی جو فیس ہے, سائکس اور پتہ نہیں کون سے سکول ہیں, ان کی جو فیس کے برابر ان کی فیس ہے. یعنی پرائیویٹ ایک ادارے کے طور کے اوپر جو پرائیویٹ ادارے فیس لیتے ہیں اس طرح کی وہ فیس ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اے لیول کی بہرحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے. تو عمرہ کو تو فرق نہیں پڑتا تھا. آج چیمہ صاحب نے جو خط لکھا ہے پہلے, کہ وہ سیٹ اپنی فریز کرا دیتے تھے اور فیس بھی دیتے رہتے تھے. اب جو غریب سرکاری ملازم ہے وہ کہاں پہ جائے؟ یا تو پالیسی یہ بننے کہ سیٹ فریز نہیں ہو سکتی, آپ نے بچہ پڑھانا ہے تو پڑھائیں, فیس دیں, بچہ آئے حاضری لگوائے, بیٹھ کے کلاسیں لے, تو گھر جائے. یا تو پالیسی یہ بن جائے. اچھا وہ فریز والا بھی پالیسی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے ہم جیسا, میں تو اب پبلک آفس میں آیا ہوں, اس سے پہلے میں تو سرکاری ملازم کی کتنی کی تنخواہ ہوتی ہے, تو وہ میاں بیوی دونوں کماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ میری بیوی نے درخواست دی تھی, یہ جو عام آدمی جو کم امیر آدمی ہے, یوں کہہ لیں, امیر آدمی پڑھا سکتا ہے وہاں پہ بچے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑی بہتر پالیسی تھی کہ یار کہ وہ بچے اگر ان کے نہیں پڑھ رہے تو وہ فیس بھی نہ دیں. فیس دیتے ہوئے کہتے ہیں منہ دجے پاسے لگ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرنسپل صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایک پوائنٹ لیس ایشو کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا, مطلب ان کو ہوا کیا ہے. اچھا میں نے تھوڑا سا پتہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ مجھے کیا پتہ چلا ہے. تو احد چیمہ صاحب نے کہا کہ جی کہ میں تو پوری میری خاندان کا مذاق اڑایا گیا ہے, بڑا ظلم کیا گیا ہے, ہمیں بڑا ذلیل کیا گیا ہے, تو میں تو توبہ کرتا ہوں, میں فیس دینے سے باز آیا یا فیس معاف کروانے سے, تو برائے مہربانی میرا میٹر جو ہے میں وہ وڈرا کرتا ہوں, میں فیس دے لاں گا, یا بچیاں نو تو اٹھا لاں گا یا فیس دے لاں گا. فیس ہی دیں گے, وہ تو ڈیو ہے, وہ دینی پڑے گی ان کو. تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لیکن آپ یہ پالیسی جو ہے جو بورڈ آف گورنرز نے بنائی ہے, یہ اس کو ختم مت کیجیے گا, یہ ذرا جو کم عمرہ ہیں یہ ان کے لیے بڑی سود بند ہے. ادروائز تو جو سیکنڈ کے بچے پڑھتے ہوں سر, یا جو شریف فیملی کے بچے پڑھتے ہوں, زرداری صاحب کے بچے پڑھتے ہوں, اپنے ہور کڑے نے ملک ریاض صاحب کے, وہ تو خیر شویفات میں پڑھتے تھے, یا پھر یہ جو ہے اپنا وہ منشا صاحب ہیں جی, اس ٹائپ کے جو سیٹھ لوگ ہیں ان کو تو نہیں فرق پڑتا. تو وہ کہتے ہیں ہم جیسے جو ہیں وہ سفید پوش سے تھوڑی سی اوپر والی کلاس, ان کو فرق پڑتا ہے, یا فیسیں دے لیں یا پھر کچھ اور کام کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ براہ مہربانی یہ پالیسی ختم نہ کیجیے گا. تو دوسری طرف عطا تارڑ صاحب نے بھی جو ہے وہ پرنسپل صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ پانو غصہ نہ کرو, بہ کے معاملہ سمیٹ لینے ہیں, آ جائیں واپس آپ. اور گورنر صاحب نے ان کی چھٹی جو ہے ایکس پاکستان لیو وہ منظور کر لی ہے, وہ تو خیر استعفیٰ دے کے گئے تھے. اب معاملہ یہ ہے, میرے پاس ایک لیٹر ہے جو ایک مجھے ٹیچر سے ملا ہے, انہوں نے 1 فروری 2024 کو رخصت ہو گئے تھے, سامان چک کے چلے گئے تھے, تو ان کو واپس بلایا گیا تھا, اور ان کی خواہش تھی, کیونکہ خبریں چل رہی تھیں, اب ٹیچرز کہہ رہے ہیں, خبریں چل رہی تھیں کہ ان کا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہو رہا, جن کی کوشش اور خواہش تھی وہ کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوا, پھر یہ فروری میں چلے گئے تھے. انہوں نے خط بھی لکھا, وہ خط آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. انہوں نے سٹاف کو اور جو طلبہ ہیں جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس, ان کے نام خط لکھا, اپنی خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ جانا دل تے نہیں کرتا لیکن جانا پہنتا, یہ ہے وہ ہے, تو بڑا اچھا کالج ہے, وہ جو ایک روایتی ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد کچھ فنکشنز تھے, پیرنگ میٹنگز تھیں, کچھ اس طرح کے تھے جو پرنسپل کے بغیر ہوتی نہیں ہیں. تو ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مارچ تک رہیں یا پھر مئی تک, پھر اگلے داخلے بھی ہونے تھے. وہ رمضان کی وجہ سے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں یہ اپنے ایچ ایس این کالج کے, یہ بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے سر, ہزاروں بچے آتے ہیں, ہزاروں بچے آتے ہیں.
تو وہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پرنسپل کا ہونا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے, اور قائم مقام پرنسپل کے بجائے گورنمنٹ نے یہ سوچا, یا جو بورڈ آف گورنرز یا گورنر پنجاب نے, کہ یار ان کو بس مہربانی کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ریٹین کر لیں, پھر آپ چلے جائیے گا, ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, ایکسٹینشن دے دیتی گی, ایکسٹینشن. تو اب اس دوران ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر ممی ڈیڈی کلاس کے جو والدین ہیں وہ آگے ہیں احتجاج کرتے ہوئے, ان کو تو بنا چاہیے. یہ اپنے شریف خاندان اور زرداری خاندان, یہ دو سیاسی جماعتوں کے خلاف جو نفرت پاکستان کی فوج نے گھٹ گھٹ کے بھری ہوئی ہے سسٹم کے اندر, لوگوں کے اندر, وہ تو اس کو تو موقع چاہیے ہوتا. تو اب وہ جو ٹیچر کہہ رہے ہیں, اب میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نے تو کل ویسے ہی تنزن کہا تھا کہ اب عمران خان پا دو, وہ پائے نا, میں ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں, میرا کام ہے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دینا. ظاہر ہے ٹیچرز اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے, تو ٹیچرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اے بھی رولا اے ہی نکلنا, کیونکہ یہاں پر بہت سے ٹیچرز, بہت سے پیرنٹس, عمران خان ان کو اخیر قسم کا آیا ہوا ہے, اور جو پرنسپل صاحب ہیں یہ بھی پولیٹیکلی ذرا استعمال ہو گئے ہیں کسی کے ہاتھ سے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا, ابھی تو یہ لوگوں کا خیال ہے, اور ان لوگوں کا خیال ہے جن کو جو یہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے, تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن جو ہے وہ تو ہے بہت ہوگی, یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے یہ والی بات. تو اب وہ آ جائیں دہشت گردی کے اوپر. سر دہشت گردی کے واقعات میں نے آپ کو 3 گنوا دیے, اور پاکستان کی فوج کے اندر یہ بڑا گہرا احساس ہے. پاکستان میں یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. مختلف موقعوں کے اوپر مختلف سطح کے افسران کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, میں اس کی روشنی میں یہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے یہ تاثر امڑ کے آتا ہے, بلکہ کھل کے اظہار ہوتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی کر گئے. نہ صرف پاکستان کی فوج کے ساتھ بلکہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر گئے ہیں. اور یہ جو خواجہ آصف صاحب نے یہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد یہ والی بات کی تھی, وہ اسی تناظر میں کی تھی. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کسی نہ کسی فورم کے اوپر طلب کیے جائیں, یا ان کو ڈی بریف کیا جائے, یا ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا سوچ کے یہ والی جو ہے نا سیاڑف کی ہے, کہ ہم نے 80,000 بندہ اپنا اللہ کو پیارا کروا کے, اس جان گوا کے, 80,000 افراد کی جانیں گوا کے, ہم نے جن دہشت گردوں کو پاکستان سے باہر نکالا تھا, ان کا نیٹ ورک توڑا تھا, آپ نے ان کو پاکستان کے اندر اسلحے سمیت لا کے بسایا ہے. کیوں؟ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سر لے جائیں گے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا, کیونکہ ابھی پاکستان کی فوج کے اندر ایک ہچکچاہٹ سی ہے, شرم حیات تھوڑی سی اس وجہ سے ہے کہ ایک سسٹم ہے 75 سال کا فوج کا کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ والے فیصلے تو پاکستان کی فوج و بلکہ ملک کے گلے پڑ رہے ہیں. سیاسی معاملات بھی ہوں گے, سارے کچھ ہوں گے, پرسنل سکور سیٹنگ بھی ہوگی, لیکن یہ آنے والے دنوں میں ان قریب یہ گلے پڑنے والے ہیں. باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ آئے گا ماہی آئے گا تو ترتیب پھلانا جاواں گی, یعنی ان کو امید ہے کہ ان کے حق میں جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ڈونلڈ لو اس کو بھی دوبارہ انکوائری کرے گی, اور جو سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم ڈونلڈس, اور وہ انکوائری وہ آئیں گے اور ملاقات کریں گے. پھر میں ان کے شکایت لگاؤں گا ڈونلڈ لو کی بھی اور آپ کے سفارت خانے کی بھی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اور ان کو امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے اور ایک فون کریں گے, وہ ایک فون کریں گے, اوے عمران خان باہر کڈو, تو یہاں پہ سب لمحے پڑ جائیں گے. سر ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ باریک چیزیں ہوتی ہیں, اور اس طرح کے سسٹمز میں 2 + 2 4 نہیں ہوتا, 2 + 2 3.5 بھی ہو جاتا ہے, اور 4.25 بھی ہو جاتا ہے. فی الوقت اتنا ہے. بہت بہت شکریہ.